जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही मेरे अब्बू मेरे शोहर को 25 लाख रुपए देकर कहते मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक कई तलाक ले चुकी थी, मगर हमेशा अब्बा मेरी जबरदस्ती शादी करवा कर तलाक दिलवाते और वजह कुछ भी ना बताते। लेकिन अम्मा उस रात मुझे में हल्दी वाला दूध डालकर देती, उसको पीते ही मैं सो जाती थी। आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता। अब की बार मैंने सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूंगी। जैसे ही झूठ मूठ सोई तो पाँव तले जमीन निकल गई। जब मेरा शोहर मेरे रूबरू बैठा था, मुझे बड़े गौर से देख रहा था, जबकि मैं फूलों की सेज पर दुल्हन बनी बैठी थी। खुद ही मैं सिमटी चली जा रही थी। मैं इंतजार में थी कि वो कुछ तो कहेगा, मगर जब उसे बैठे बैठे बड़ी देर हो गई तो मैंने अपनी पलकों को उठाकर देखा। उसको खुद में खोया हुआ पाया था। मैं आखिरकार बोल ही पड़ी थी, क्या बात है, आप मुझे इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? उनकी नज़र अभी भी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी। वो कहने लगे, तुम बेहद हसीन हो नीलम। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते आ चुके थे। मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। जब तुम्हारी तस्वीर देखी तो उसी लम्हे में पिघल गया था। मुझे तो समझ नहीं आता क्यों कोई इतना खूबसूरत हो सकता है। वो मेरी तारीफ करने लगे तो मेरी जान में जान आई थी। वे बोलते चले जा रहे थे। नीलम, मैंने मम्मी से कहा कि मुझे ये लड़की दिलो जान से कबूल है। मम्मी ने सजाई शुक्र अदा किया था कि चलो अब तो तुम्हारा घर बस जाएगा। उनका इकलौता बेटा हूँ मैं ना, इसलिए उनको मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने भी कहा कि हाँ मम्मी, चट मंगनी पट ब्याह कर दें, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मम्मी ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, 2 महीने बाद ही तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। मगर ये 2 महीने यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक लम्हा गिनकर गुजारा था। तुमसे फ़ोन कॉल पर बात करता था, तुझे चाहता था कि तुम्हें अपने पास ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं मना सका और जुदाई का वक्त आ गया। अहमद की आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। बोली, अहमद आप क्या कह रहे हैं? अल्लाह ना करे कि हम कभी जुदा हों। जब से कमरे में आया था इसी बात पर मैं गौर कर रहा था कि तुम ज्यादा अहम हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया है, मगर दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहूंगा तो भी 25 लाख रुपये जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं ही उससे बोली, कौन सी 25 लाख और कहाँ से आए? अहमद बोला, तुम्हारे अब्बू ने रुखसती के वक्त मुझे ऑफर किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को रुखसत करके ले जा रहे हो, इसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो तुम्हें पूरे 25 लाख रुपये दूंगा। मुझे अहमद की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे अब्बू मेरी शादी के लिए किस कदर फिक्रमंद थे ये आप नहीं जानते। उन्होंने बड़ी छानबीन से मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि अब वे कहते थे कि नीलम, शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसीलिए मैं बहुत सोच समझकर ही तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे अब्बू ही मुझे तलाक दिलवाना चाहते हैं? आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको बता दूं कि मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर उसमें मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। अहमद बोला, प्यारी नीलम, तुम मुझे माफ़ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं अपने मुकम्मल होश हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। अहमद ने एक ही साथ मुझे 3 तलाक दे दी। ठीक है, जब मैं लड़ने लगी थी तो मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है। शादी की रात ही मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो अहमद बोला, बस बस, अभी रोने का वक्त नहीं है। मेरी जरा सी देर पर तुम्हारे अब्बू अपना फैसला ना बदल ले, ये ना हो कि मेरे 25 लाख में कटौती हो जाए। चलो जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊं। मुझसे हिला भी नहीं जा रहा था। अहमद ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तकरीबन मुझे घसीटते हुए अपने साथ बाहर ले आया। उसने बेल बजाई तो दरवाज़ा अब्बू ने ही खोला था।
ابو کی طرف دیکھ کر احمد بولا، یہ لے انکل آپ کی امانت، اب مجھے میری رقم دے دے تاکہ میں چلا جاؤں۔ میری آنکھوں کے سامنے نوٹوں سے بھرا ہوا ایک سوٹ کیس ابو نے اسے تھما دیا تھا۔ احمد واپس چلا گیا تھا اور ابو میرا ہاتھ تھام کر مجھے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے میرا ماتھا چوما اور مجھے صوفے پر بٹھا کر بولے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے تمہاری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی۔ اب میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو سنا تھا باپ اپنی بیٹیوں کے گھر بسانے کی خاطر بہت کچھ کر جاتے ہیں، مگر آپ نے تو میرے شوہر کو پیسوں کا لالچ دے کر میری طلاق کروا دی۔ میں طلاق کا ٹھپا ماتھے پر سجا کر کہاں پھروں گی؟ روتے روتے میری ہچکی بن گئی تھی۔ اتنی دیر میں امی میرے لیے ہلدی ملا دودھ لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میری بیٹی دودھ پی لو۔ میں چیخ پڑی تھی۔ میں بولی، امی میرا گھر اجڑ گیا ہے، میں شادی کی پہلی رات ہی طلاق لے کر گھر واپس آ چکی ہوں۔ اس سب کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میرا سگا باپ ہے۔ ایسے میں آپ مجھے دلاسا دینے کی بجائے، اپنے شوہر کا گریبان پکڑنے کی بجائے میرے لیے ہلدی والا دودھ لے آئی ہیں۔ مجھے بتائیں، کیا یہاں کوئی مذاق ہو رہا ہے؟ امی نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے تھے، جبکہ ابو بولے، نیلم جب تمہارا نکاح احمد کے ساتھ ہو گیا تو اس کے ایک رشتے دار نے مجھے بتایا تھا کہ احمد اور اس کے گھر والے فروڈیا ہیں۔ احمد تم سے پہلے بھی کئی لڑکیوں سے شادی کر چکا ہے۔ یہ سب جان کر تو میں حیران ہی ہو گئی تھی۔ ابو کہنے لگے، میں نے سوچا کہ شاید یہ جھوٹی خبر ہو، اسی لیے میں نے اپنے ذرائع سے پتہ لگایا، تو سچ میں احمد اچھا لڑکا نہیں ہے، وہ تمہاری زندگی تباہ کر دیتا۔ تم میری اکلوتی اولاد ہو، خود ہی بتاؤ میں تمہاری زندگی تباہ ہوتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا تھا بھلا؟ میں رخصتی کے بعد طلاق لے کر آئی ہوں، اپنی سہیلیوں کو کیا شکل دکھاؤں گی؟ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے نا؟ اب وہ بولے، لوگوں کے خطرے میں تمہاری زندگی خراب ہونے دیتا کیا ناممکن ہے؟ یہ ہمارا شور سن کر جو مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے تھے لاؤنج میں آ گئے تھے۔ ممی نے جلدی جلدی مجھے ہلدی والا دودھ پلا دیا تھا۔ اب میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا تھا، ہر طرف خاموشی ہی خاموشی ہو گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں بہت گہری نیند سو چکی تھی۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میری آنکھ کھلی تو میں اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ میرے دماغ آس پاس کے ماحول کو پہچاننے میں غلطی کر رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر یہاں میں کیا کر رہی ہوں؟ پھر میرے دماغ میں رات والا منظر گھومنے لگا تھا۔ اب مجھے طلاق ہو گئی تھی، یہ بات اس سے ہی میرا دل ڈوب گیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی باہر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ سب مہمان واپس جانے کی تیاری کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی ان کی نظر مجھ پر پڑی تو عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ مہمانوں کی نظروں میں میرے لیے غصہ نہیں تھا، کچھ ایسا تھا جسے میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ ممی نے مجھے دیکھا تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نیلم تم دل چھوٹا مت کرنا، میں تمہارا گھر ضرور بساؤں گی اور ایک ایسے شخص کو تمہارا ہم سفر بناؤں گی جو تمہیں سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھے گا، تمہیں دنیا جہاں کی خوشی دلائے گا۔ تم اپنا دل غم زدہ مت کرو۔ جب تک تمام مہمان چلے نہیں گئے تھے میں ممی کے کمرے میں ہی چپ کر کے بیٹھی رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کسی کا سامنا کر سکوں۔ سب کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھا لیا تھا اور احمد کے ساتھ اپنی پرانی چیٹ پڑھنے لگی تھی۔ اس نے ہر میسج میں میرے ساتھ اظہار محبت کیا تھا، اس نے ہمیشہ ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی۔ اس کے ہر میسج میں یہی لکھا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا ایسی باتیں کرنے والا انسان دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ میرے دل سے یہی صدا آئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تب مجھے ابو سے بے انتہا نفرت محسوس ہوئی تھی۔ ان کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا تھا۔ میں لوگوں سے ڈرنے لگی تھی، اسی لیے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔
جبکہ ابو یہ سب دیکھتے تو نہایت افسوس زدہ ہو جاتے تھے۔ وہ مجھے کہتے، نیلم تم باہر نکلو، گھومو پھرو، خود کو یوں گھر میں قید مت رکھو۔ میں ان کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی تھی، مگر ابو اب مجھے زبردستی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگے تھے۔ وہ مجھے بہت زیادہ وقت دیتے تھے اور مجھے ہر وقت سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک دن مجھے کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ پسند ہے نا؟ میں اس بات میں سر ہلانے لگی تو وہ کہنے لگے، تمہیں چاکلیٹ حاصل کرنے کے لیے کس حد تک جا سکتی ہو؟ میں بولی، ابو میں تو پہاڑ سے بھی کود سکتی ہوں۔ تو ابو بولے، اگر تمہارے سامنے ایک طرف بریانی رکھ دوں اور ایک طرف چاکلیٹ رکھ دوں تو تم کس چیز کو چنو گی؟ میں جلدی سے بولی، ایک بھی لمحہ ضائع کیے بنا ہی میں بریانی کو چنوں گی، کیونکہ بریانی کے سامنے چاکلیٹ کی محبت دل سے کم ہو جاتی ہے۔ تب ابو بولے، تم احمد کے لیے چاکلیٹ کی سی حیثیت رکھتی تھی، جبکہ پیسہ اس کے لیے بریانی تھا۔ اس نے تمہیں پیسے کی خاطر چھوڑ دیا تو تم کیا ساری زندگی اس کا روگ لگا کر بیٹھی رہو گی؟ میں ابو کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ احمد نے اگر مجھے چھوڑا تھا تو صرف پیسوں کی وجہ سے، نہ اس میں ابو کا کچھ قصور تھا اور نہ ہی پیسوں کا، بلکہ اصل قصور احمد کی خود کی نیت کا تھا۔ اس دن میں اتنا روئی، دل سے احمد کا خیال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گیا تھا۔ ابو اب مجھے نئی شروعات کے لیے تیار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لڑکے کی تصویر دکھائی تو میں نے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ ابو نے لڑکے والوں کو گھر بلا لیا تھا اور میری اور راہیل کی ملاقات کروا دی تھی۔ راہیل ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے پتہ ہے کہ آپ کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیوں کے لیے شادی کا ٹوٹ جانا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس غم اور صدمے سے نکالنے کی پوری کوشش کروں گا اور آپ کو بے انتہا محبت دوں گا۔ میں راہیل کی باتیں سن کر بہت پر امید ہو گئی۔ میں نے ابو سے کہہ دیا تھا کہ میں راہیل کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہوں۔ اس دفعہ میں منگنی نہیں کروں گی۔ میں نے نکاح کا آپشن چوز کیا تھا، اسی لیے 2 ہفتے بعد ہی وہ دن بھی آ گیا تھا جب میری اور راہیل کی شادی ہو چکی تھی۔ میں خوش تھی، مگر اس بار شادی کی رات کو لے کر دل میں بہت سے وہم اٹھ رہے تھے۔ کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچھ بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ میں راہیل کے کمرے میں بیٹھی تھی، وہ بہت خوش تھا۔ میرے پاس آیا، میرا گھونگھٹ اٹھایا، میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا کر بولا، نیلم میں تمہیں عمر بھر خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں مسکرا کر بولی، کیا مجھے آپ کے وعدوں پر یقین کر لینا چاہیے؟ اس بات میں اس نے سر ہلا دیا اور بولا، جان کی بازی لگا دوں گا، مگر اپنے وعدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ تبھی راہیل کے موبائل کی گھنٹی بجی تھی۔ اس نے فون نکال کر کان سے لگایا تو اس کے چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو گئی تھی۔ کہنے لگا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا۔ فون کرنے والا شخص تعویلیں دینے لگا تو راہیل بولا، میں آپ کی بات پر کیسے یقین کر لوں؟ تو فون کی دوسری طرف بیٹھے شخص نے اسے نہ جانے کیا کہا تھا کہ راہیل کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ راہیل نے فون بند کر دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بولا، نیلم میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ میں غصے سے بولی، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ راہیل کہنے لگا، نیلم میں نے 2 سال پہلے ہی ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب اسٹارٹ کی تھی۔ مجھے بہت برے حالات سے گزارا۔ اس کمپنی والوں نے سیلری بھی کم تھی، جبکہ میرے ہنر کی وجہ سے کمپنی نے بہت کامیابی حاصل کر لی تھی۔ جس دن میں تم سے ملنے گھر آیا تھا تو تمہارے ابو کہنے لگے، مجھے بتاؤ راہیل، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو میں بولا تھا کہ اگر مجھے 20 لاکھ روپے مل جائیں گے تو اپنا بزنس شروع
کرنا چاہوں گا۔ ابھی تمہارے ابو کا فون آیا تھا، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دینے پر رضامند ہیں۔ بدلے میں انہیں مجھ سے تمہارے لیے طلاق چاہیے تھی۔ میں تمہیں طلاق نہ دیتا، مگر ایک طرف تم تھی اور دوسری طرف میرا ایک بہت بڑا سپنا۔ چلو آؤ، میں تمہارے گھر چھوڑ کر آتا ہوں، کیونکہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو چکے ہیں۔ میرا سر چکرانے لگا تھا، غصے سے میرے گال سرخ ہو گئے تھے۔ میں دہاڑ کر بولی، نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ میں۔ میرا گھر اجڑ گیا۔ تبھی مجھے پیچھے سے ابو کی آواز سنائی دی۔ وہ کہنے لگے، میں نے تمہیں بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ راہیل ایک اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ تمہیں خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں غصے سے بولی، ابو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ نے کروڑوں کا بزنس تنہا کیسے سنبھالا ہوا ہے، جبکہ آپ میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے۔ آپ کو تو اتنا بھی تجربہ نہیں کہ سامنے والا شخص اچھا ہے یا دھوکے باز۔ آپ کو لوگوں کی پرکھ ہے ہی نہیں، آپ ایک فیل انسان ہیں۔ میری دہاڑ سے امی دہل رہی تھی۔ امی کہنے لگی، بیٹا یہ دودھ پی لو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں نے غصے میں سر ہلا دیا تھا، مگر امی نے زبردستی ہی مجھے دودھ دے دیا تھا۔ دودھ پیتے ہی مجھے سکون مل گیا تھا، مجھے نیند آ گئی تھی۔ اگلے دن میں بہت دیر سے اٹھی تھی، دن چڑھ گیا تھا۔ میں سو کر اٹھی تو میرے گھر کے نوکر مجھے بہت حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں خود کو اپنے کمرے تک ہی رکھتی تھی، میں کسی سے ملتی جلتی نہیں تھی۔ ابو ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگے، کتنے دن ہو گئے میں تمہارا انتظار کرتا رہتا ہوں، تم باہر آؤ گی، ہمارے ساتھ ملو گی، باتیں کرو گی، مگر تم نے تو ہم سے منہ موڑا ہوا ہے۔ میں بولی، ابو مجھے بتائیں، آپ نے میرے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ آپ نے میری طلاق کیوں کروائی؟ ابو کہنے لگے، بیٹا کبھی کبھار اپنی اولاد کی بہتری کے لیے انسان کو کڑوا گھونٹ بھرنا پڑ جاتا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کون سا باپ ہوگا جو یہ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے۔ میرا بس چلے تو میں تمہارے پاؤں بھی اپنی ہتھیلی پر رکھوں، مگر یہ دنیا ہے بیٹا، یہاں اولاد اور مال انسان کی آزمائش کے لیے ہی اتارے گئے ہیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا بڑی تکلیف میں کیا ہے، میں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ابو یہ آخری بار تھا، میں اب آپ کو اپنے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ بالکل ویسا ہی ہوگا بیٹا جیسا تم کہو گی۔ اس دن کے بعد میں امی ابو کے ساتھ بیٹھنے لگی تھی۔ میرے دل میں بہت سے سوال تھے۔ ابو مجھے اتنا کیوں دلاسا دیتے تھے؟ کیا میرے دونوں شوہر ہی برے تھے؟ اگر برے تھے تو ابو کو پہلے کیوں نہ پتہ چلا تھا کہ شادی کی رات ہی کیا ان کو وہی اتر جاتی تھی کہ تمہاری بیٹی کا شوہر اچھا نہیں ہے، اسے طلاق دلوا دو۔ چلو یہ بھی مان لیا کہ ابو کو پتہ چل جاتا تھا کہ پھر وہ 25 لاکھ کی رقم دے کر ہی مجھے طلاق کیوں کرواتے تھے۔ میں ابھی انہی سوالات کے جواب ڈھونڈ رہی تھی کہ اب انہیں مجھ سے کہہ دیا کہ وہ میری دوسری شادی کروانا چاہتے ہیں۔
میں تو ابو کی بات سن کر ہی آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ میں بولی نہیں اب بس ہو گئی ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ ابو بولے بیٹا اب کی بار میں نے تمہارے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈا ہے۔ میں بولی اگر میرے لیے لڑکا آسمان سے بھی اتر کر آ جائے تو بھی میں تیسری بار شادی نہیں کروں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ وہ بولے میں جب تمہیں اداس اور غمزدہ دیکھتا ہوں تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے۔ میری بیٹی مجھے معاف کر دو، میں اگر تمہیں یوں ہی اداس دیکھتا رہا تو اپنی جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں گا۔ ابو کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی تھی، وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے کیا؟ میں بولی ابو آپ مجھے مجبور مت کریں۔ ابو کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے، اس لیے میں نے ان کی بات مان لی تھی۔ میں پھر سے شادی کے لیے تیار ہو چکی تھی، مگر اس بار جذباتی طور پر تیار نہیں تھی، بس ایک مجبوری تھی جو مجھے نبھانا پڑ رہی تھی۔ میری تیسری شادی کی رات بھی میری دوسری دونوں شادیوں کی طرح ہی گزری تھی۔ میرے تیسرے شوہر نے بھی میرے باپ کے کہنے پر مجھے طلاق دے دی تھی۔ میں غصے سے پاگل ہو گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ دل چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں اور شروعات اپنے گھر سے کروں۔ میرا تیسرا شوہر بھی مجھے میرے ابو کے گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اب مجھے اپنے ماں باپ سے نفرت ہو رہی تھی۔ ابو اگر یہ سب کر رہے تھے تو امی انہیں روکتی کیوں نہیں تھی؟ وہ تو میرے لیے ہلدی والا دودھ لے کر حاضر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مہینہ ہی سکون سے گزرا ہوگا کہ ابو کو پھر سے میری شادی کا چاو ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگے میری پیاری بیٹی میں تمہارا گھر بسانا چاہتا ہوں۔ میں غصے سے بولی میں آپ کے منہ سے دوبارہ یہ الفاظ نہیں سننا چاہتی۔ تو ابو کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر میری بیٹی کا گھر نہیں بس سکتا تو میرا گھر بھی کیوں بسے؟ میں تمہاری ماں کو طلاق دے کر خود کو سزا دوں گا۔ میں ابو کی طرف بڑی بڑی حیرانی سے دیکھ رہی تھی، کیا یہ ان کی محبت تھی میرے لیے یا پھر مجھے بلیک میل کر رہے تھے؟ مگر کیوں اب میرے حواس پر سوار ہو گیا تھا؟ اس کا جواب مجھے چاہیے تھا، اسی لیے بولی جی ابو ٹھیک ہے، میں شادی کرنے کو تیار ہوں۔ ابو نے میرے لیے لڑکا تو پہلے سے ہی ڈھونڈ رکھا تھا، بس میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میری شادی کر دی گئی تھی، میں نے لڑکے کی صرف تصویر دیکھی تھی۔ اب یہ کہہ رہے تھے کہ شادی سے پہلے ایک بار مل لو، مگر میں نے انکار کر دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس نکاح کا بھی انجام طلاق پر ہی ہونا تھا۔ خیر میری شادی ہو گئی، میں اپنے چوتھے شوہر کی سیج پر بیٹھی تھی۔ رضوان میرے پاس آیا تو کہنے لگا نیلم میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تمہاری 3 طلاق کیوں ہوئی ہے، میں نے تمہیں دل و جان سے قبول کر لیا ہے۔ میں مسکرا کر بولی تم فکر مت کرو، تمہیں تھوڑی دیر میں ہی علم ہو جائے گا۔ مجھے 3 بار طلاق کیوں ہوئی تھی؟ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، باہر نکل گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل پر قابو پا کر اس کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ تب رضوان کمرے میں آیا، کہنے لگا نیلم تمہارے ابو نے ایک آدمی کو بھیجا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، وہ مجھے 25 لاکھ روپے دیں گے، مگر میں اپنی بیوی کو پیسوں کے لالچ میں طلاق نہیں دے سکتا۔ یہ بات میری غیرت کے خلاف ہے۔ میں بڑی حیرانی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ کیا انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے الفاظ پر جمے رہتے ہیں، جن کو پیسے کا لالچ توڑ نہ سکے؟ میں رضوان کو آزمانے کی خاطر بولی رضوان پہلے بھی یہی ہوا، میرے شوہر مجھے پیسوں کی خاطر چھوڑ جایا کرتے تھے، آپ کیوں اتنی اچھی ڈیل اپنے ہاتھوں سے گنوا رہے ہیں؟ وہ مسکرا کر بولا زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، پیسہ ہاتھوں کا میل ہوتا ہے۔ میری پہلی ترجیح میری بیوی ہے نہ کہ پیسہ۔ مجھے لگا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھٹ جائے گا۔ ایک بات کہوں، اس نے سر اس بات میں ہلا دیا تو میں بولی میں اس چیز سے بے خبر ہوں کہ میرے ابو نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ میں اب حقیقت معلوم کرنا چاہتی ہوں، اسی لیے آپ میرے ساتھ چلیں۔
اور یہ ظاہر کریں کہ مجھے طلاق دے چکے ہیں، پھر سب پتہ چل جائے گا۔ رضوان نے میری بات مان لی اور ہم میرے ماں باپ کے یہاں چلے گئے تھے۔ ابو رضوان سے بات کرنے لگے جبکہ میں گھر میں آ کر رونے لگی تھی۔ ممی نے مجھے جلدی سے ہلدی والا دودھ لا کر دیا۔ میں نے ان سے نظر بچا کر دودھ پھینک دیا تھا اور خود سونے کا ناٹک کرنے لگی تھی۔ ابھی 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آنے لگے تھے۔ پہلے تو ایک نرس آئی تھی، اس نے میرا چیک اپ کیا تو کہنے لگی اس کو پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑا ہے، یہ لڑکی مرد کو اپنے آس پاس برداشت نہیں کر سکتی ہے، تو آپ اس کی شادی کرتے ہی کیوں ہیں؟ یہ ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے گی، تب آپ کو سکون آئے گا۔ پھر ایک وکیل آیا۔ ابو نے نرس کی کہی باتیں وکیل کو بتا دی۔ نرس نے بھی وہی الفاظ وکیل کے سامنے دہرا دیے۔ پھر رضوان کو بھی وہیں بلا لیا گیا تھا۔ وہ کہنے لگا وکیل صاحب، میں جیسے ہی کمرے میں پہنچا میری بیوی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے مارنے پیٹنے لگی۔ پھر بولی مجھے طلاق دے دو نہیں تو اپنی جان لے لوں گی۔ میں نے طلاق دے دی۔ ایسا مجھے نیلم کے والد نے کرنے کو کہا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، میری بیوی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں بھی اٹھ بیٹھی۔ وکیل صاحب سے بولی یہ سب میرے خلاف سازش ہے، میرے ماں باپ نے 3 بار مجھے طلاق دلوائی ہے۔ اور وکیل بولا مس نیلم، آپ کے سگے باپ نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد آپ کے نام کر دی تھی، مگر ان کی وصیت میں یہ شبد تھا کہ جب تک آپ کا گھر بس نہیں جاتا یہ جائیداد آپ کے نام نہیں ہو سکتی۔ آپ کا سوتیلا باپ شاید اسی لیے کھیل کھیل رہا ہوگا، وہ ہر بار آپ کو طلاق دلوا کر مجھے بلا لیتا تھا اور کہتا تھا کہ میری بیٹی گھر بسانے کے قابل نہیں ہے، اس کے ساتھ ذہنی مسئلہ ہے، اور پھر ایسا ہی بیان آپ کا شوہر بھی دے جاتا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی، کیا سچ میں یہ انسان جس کو میں نے ساری زندگی باپ کی طرح چاہا وہ تو میرا باپ تھا ہی نہیں؟ میں بولی امی اگر یہ میرا باپ نہیں تھا تو کیا ہوا، آپ تو میری سگی ماں تھی، پھر آپ نے یہ سب کیوں کیا؟ رضوان کہنے لگا میں بتاتا ہوں، تمہاری ممی نے تمہارے ابا کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے ساتھ محبت بڑھا لی تھی، پھر اس کے ساتھ گھر سے بھاگ کر خلا لے لی تھی۔ تمہارے باپ اسی صدمے میں چل بسے تھے، اسی لیے انہوں نے ایسی وصیت کی تھی۔ تمہاری ممی کی آنکھوں سے شاید ابھی تک اس انسان کی محبت کی پٹی نہیں اتری ہے جو یہ سب تمہارے ساتھ کرنے سے باز نہیں آئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ آج میں اس وحی دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ رضوان نے ہی مجھے سہارا دیا تھا۔ میں نے اپنے ماں باپ کے خلاف دھوکہ دہی کا کیس درج کروا دیا تھا، ان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ جن لوگوں نے مجھ پر رحم نہیں کیا، بھلا میں ان پر کیا رحم کرتی؟ پھر جب تک ان لوگوں کو سزا نہ مل جاتی ان کی خصلت بدلنے والی نہیں تھی۔ ساری جائیداد اب میری ہو چکی تھی، میں اور رضوان ہی ہر چیز کے مالک ہیں۔ سچ ہے کہ پیسہ بہت بری چیز ہے، یہ اپنے سگوں کا خون سفید کر دیتا ہے۔ فرینڈز، آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ کہانی کے ساتھ۔